अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, गुलाम जिलानी आपके सामने अवामी बेदारी मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से हाजिर। और आज की वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि अवामी बेदारी मूवमेंट क्या है, इसके मकासद क्या हैं, इसने अब तक क्या कुछ किया है और इसमें आपके लिए क्या है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मजीद नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आगे बने वो आप तक पहुंचती रहे। चैनल को ट्यून करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अवामी बेदारी मूवमेंट क्या है। किसी भी मूवमेंट को बनाने के बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यानी उसके अराज व मकासद होते हैं। और ये चीज कि मूवमेंट किन मकासद को अचीव करना चाहती है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है। और वो कितने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएगी, कितने मकासद को फुलफिल कर पाएगी, हासिल कर पाएगी, ये डिपेंड ये करता है कि मूवमेंट को चलाने वाले या मूवमेंट में शामिल लोग, उनका शऊरी लेवल, उनकी शऊरी सतह कितनी बुलंद है, या मूवमेंट बजारत खुद कितनी ज्यादा मसाइल के हवाले से गहराई रखती है। इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो मूवमेंट कितनी ज्यादा चीजें करके दिखाएगी। ये एक जनरल मैं प्रिंसिपल आपको बता रहा हूँ कि मूवमेंट्स क्या होती हैं और वो आगे किस तरीके से चीजों को करती हैं। अवामी बेदारी मूवमेंट, जिसे जम्मू कश्मीर वर्कर पार्टी लीड कर रही है, इसका सबसे बुनियादी ऑब्जेक्टिव जो है वो अपने लोगों की शऊरी तरबियत करना है। अपने लोगों की शऊरी तरबियत से मुराद ये है कि जो हमारे इस खित्ते के मसाइल हैं और फिर जो हमारे वसाइल हैं, किस तरह हम अपने वसाइल को बुरुए कार ला के हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं, ये शऊर देना अपने लोगों को, इसका ऑब्जेक्टिव है। मुख्तलिफ मीडियम्स को इस्तेमाल करके अपने लोगों तक पहुंचना इस मूवमेंट का मकसद है, जिसमें सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फिर उसके बाद पीपल्स टू पीपल, लोगों में जाके, जैसे कि बहुत से दोस्त जो कि वीडियो देख रहे हैं उनको बखूबी अंदाजा होगा कि जो अर्थक्वेक आने से पहले जब हम लोगों में जा रहे थे, वो पीपल्स टू पीपल मतलब कॉर्नर मीटिंग्स करके गली मोहल्ले की सतह पर जाके मीटिंग्स कर रहे थे। और मीटिंग्स में हम क्या कर रहे थे वो भी आपसे शेयर करते चलें, वो भी शेयर करेंगे इस वीडियो में, और आगे क्या करेंगे वो भी, इस पर भी बात करेंगे। देखें, बेदारी मूवमेंट पहले भी ये कर रही थी, अब भी कर रही है और आगे भी ये करती रहेगी कि खवातीन, मर्द, बच्चे, बड़े, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब जितनी भी वर्किंग क्लास है, बुनियादी तौर पर यह मूवमेंट वर्किंग क्लास की मूवमेंट है। और वर्किंग क्लास की मूवमेंट के होने से मुराद ये है कि आज हमारे इस खित्ते में जो वर्किंग क्लास है और उसके जो दरपेश मसाइल हैं, हम उनको किस तरह से उजागर कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर एक बहुत ही एक सोच मौजूद है, और आप बखूबी इस बात से आगाह होंगे। हमारे लोग ये बात करते हैं कि हमारे ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल है, मसाइल का अंबार है। वो ये भी बात करते हैं, अच्छा मसाइल के पीछे लोग कौन है, ये भी वो बात करते हैं। इससे अगली बात अब जो वो करते हैं, बेदारी मूवमेंट इस सोच को बदलना चाहती है, और वो क्या है, वो ये है, अच्छा ये सब कुछ मौजूद है, भाई हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। या ये जो एक अप्रोच है, ये जो एक सोच है और ये जो एक माइंडसेट है, इसको बदलने की जरूरत है। बेदारी मूवमेंट इसी को बदल रही है और मजीद आगे बदलेगी, और ये आपके ताउन से, आपके साथ से बदलेगी। हमें अपने हकूक के बारे में पता होना चाहिए। मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को मिलता हूं, मतलब पढ़े लिखे लोग, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो फिर चलें, स्टूडेंट हुए, प्रोफेसर्स को मिल रहे हैं, आप डॉक्टर्स को मिल रहे हैं, टीचर्स को मिल रहे हैं। ये मैं किसी पर एक गैर जरूरी तनकीद नहीं कर रहा, मैं खुद भी एक टीचर हूं। किसी को मिल लें, आप उनसे बात करके देख लें कि काइंडली हकूक के बारे में बताएं, आपके राइट्स क्या हैं, स्टेट में आपके राइट्स क्या हैं, और आपको आपके कितने राइट्स मिल रहे हैं। सरसरी बातें होंगी, सतही बातें। अपने राइट्स के बारे में लोग नहीं जानते, पढ़ा लिखा तबका नहीं जानता, स्टूडेंट्स नहीं जानते, डॉक्टर नहीं जानते, इंजीनियर्स नहीं जानते कि अच्छा भाई हमारे कोई राइट्स भी हैं, राइट्स क्या हैं हमारे। जब किसी खित्ते के लोगों को अपने राइट्स तक का पता नहीं होगा, तो राइट्स को मनवाने के लिए किसी स्ट्रगल को करना, वो तो उनके तसव्वुर में नहीं आएगा। तो बेदारी मूवमेंट चाहती है कि अपने लोगों को उनके राइट से आगाह करो।
یہ بتایا جائے اور یہ بھی ساتھ بتایا جائے کہ بھائی آپ کے یہاں پر ریسورسز کتنے ہیں، ڈیم کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، معدنیات کی شکل میں، جنگلات کی شکل میں، آپ کی ویلتھ کتنی ہے جو آلریڈی آپ کے یہاں موجود ہے، پھر ٹیکسز کی شکل میں اینول آپ کے یہاں سے کتنی ویلتھ پیدا ہوتی ہے، وہ تمام باتیں بتانا اپنے لوگوں کو مقصود ہے۔ 300 سے 350 ارب تو یہ آزاد کشمیر، نام نہاد آزاد کشمیر میں پیدا ہوتی ہے، 300 سے 350 ارب، یہ باتیں بتانا۔ پھر ہماری بجلی کیا ہے، باقی تمام چیزیں کیا ہیں، کیسے یہاں سے بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کچھ پرابلم نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا، مطلب آپ کو نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا، ہمارے لوگوں کو نہیں پتا۔ تو بیداری موومنٹ یہی چیز کری، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا کر ہمیں یہ بتانا ہے اپنے لوگوں کو کہ بھائی یہ ہمارے رائٹس ہیں اور یہ ایسے ایکسرسائز ہوں گے، اور جب تک ہمیں ہمارے رائٹس کا علم نہیں ہوتا ہم کسی صورت اکٹھے نہیں ہو سکتے، منظم نہیں ہو سکتے، نمبر ایک بات۔ دوسری بات، ہمیں یہاں سے جڑ سے تعصبات کو ختم کرنا ہے، جٹ راجہ، میر پوریے، بھمبریے، کوٹلی والے، پنجابی، فلاں، کشمیری، یہ تعصبات کو ختم کرنا ہے، اور ہمیں یہ سوچ اپنے لوگوں کو دینی کہ بھائی ہم سب لوگ صبح سے شام محنت مشقت مزدوری کرنے والے، دیہاڑی لگانے والے لوگ ہیں۔ ہمارے گھروں کا چولہا تب جلتا ہے کہ جب ہم لوگ اپنی صبح سے شام مزدوری کریں، چاہے ہم جٹ ہیں، چاہے ہم راجے ہیں، چاہے ملک ہیں، چاہے سدن ہیں، چاہے موچی ہیں، کچھ بھی ہیں، ہمارا ایک رشتہ ہے ہم سب کا آپس میں ایک دوسرے سے، وہ ہے کہ ہم سب محنت کش ہیں، چاہے ہم کسانوں کی شکل میں ہیں، چاہے ہم دیہاڑی دار مزدوروں کی شکل میں، چاہے ڈاکٹروں کی شکل میں، ڈاکٹر انجینئر ذہنی مشقت کرتے ہیں، باقی کسان اور دیہاڑی دار مزدور وہ بدنی مشقت کرتے ہیں۔ تو یہ بتانا ہے ہمیں کہ ہم سب کا ایک کنبہ قبیلہ ہے، وہ ہے ہم جو مزدوری کرتے ہیں، دیہاڑی دار لوگ ہیں، چاہے ہم ٹیچر ہیں، چاہے ہم پروفیسرز ہیں، تو ہم سب ایک طبقہ ہیں، ہم سب ایک طرح کے لوگ ہیں۔ یہ ہمیں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا۔ ہماری تفریق جو ہے، ہر طرح کے تعصبات کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا، چاہے وہ وہابی، سنی، شیعہ، دیوبندی ہے، ہر ایک مکتب فکر کا احترام اپنی جگہ، لیکن جو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا اور یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ ہم چاہے جس مرضی مکتبہ فکر سے ہیں، چاہے ہماری ذات پات جو مرضی ہو، ہمیں اپنے خطے کے مسائل کو حل کرنا ہے، ان پر آواز اٹھانی ہے۔ اس کے لیے ہماری کوئی تفریق نہیں ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ عوامی بیداری موومنٹ ہے۔ پھر اس بات کا علم دینا کہ بھائی آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہو، سب سے بڑی ذمہ داری جو ایک ریاست کا شہری ہوتے ہوئے، فرد ہوتے ہوئے، کسی وطن کا، ملک کا جو ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی، وہ ہوتی کہ جو آپ ٹیکس دیتے ہو، آپ اپنی محنت، خون پسینے کی کمائی سے جو آپ اپنا حصہ دیتے ہو اس کو ٹیکس کہتے ہیں، اور جس کو آپ دیتے ہو، گورنمنٹ کو آپ دیتے ہو، وہ کس لیے دیتے ہو بھائی، یہ سمجھانا مقصد ہے۔ ٹیکس ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ ہم پر ہمارا معیار زندگی بلند ہونے کے لیے ہم پر لگ سکے۔ یہ معیار زندگی بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ معیار زندگی بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو جدید ترین دنیا ہے، جہاں پر ہمارے لوگ کل کی بجائے آج ویزا لگوا کر جانا چاہتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی ترقی اس کے ہم پلہ ہونی چاہیے، یہ ہمارا حق ہے، تاکہ ہمیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، پیاروں کو چھوڑ کے کسی دیار غیر میں جا کے دال روٹی پیدا نہ کرنی پڑے، بھائی ہمیں یہیں پر ہمارا حصہ ملنا چاہیے۔ تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہم نبھاتے ہیں، اس کے ریٹرن میں کیا ملتا ہے، یہ شعور اجاگر کرنا اس کا مقصد ہے۔ پہلے میں بتا چکا ہوں، وسائل کے حوالے سے بتانا یہ بھی مقصد ہے، اور یہ آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی بتائیں گے۔ پھر یہ بتانا کہ چھنا ہوا حق کیسے ملتا ہے، جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہمیں ملیں گے کیسے، ان پر آواز کیسے اٹھائی جائے گی۔ کسی بھی سطح پر جو عام عوام کا، ورکنگ کلاس کا، یہ جو صبح سے شام چاہے وکیلوں کی شکل میں دیہاڑی لگانے والے لوگ ہیں، ہم سب دیہاڑی دار لوگ ہیں، مزدوری محنت کرنے والے لوگ ہیں، استحصال کسی بھی انسان کا ہوگا، اس کا ہم کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ بیداری موومنٹ کا مقصد ہے۔ اور یہ سوچ ہمیں ختم کرنی ہے۔ میں پہلے بھی جو بات کی کہ میں کیا کر سکتا ہوں، نہیں، ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اچھا بھائی میں اپنے حصے کی شمع کیسے جلاؤں، میں اپنے حصے کا رول پلے کیسے کروں۔ ہمیں اس سوچ کو بدلنا پڑے گا کہ بھائی ہم پوری دنیا کے ٹھیکیدار ابھی نہیں ہیں، ہم سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہمارے اپنے گھر کی ہے۔
ہم جس گلی میں رہتے ہیں، ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں، ہم جس قصبے میں رہتے ہیں، ہم جس شہر میں رہتے ہیں، ہم جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں، ہم جس پروونس میں رہتے ہیں، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں، سب سے پہلے ہم ذمہ دار اس چیز کے ہیں جس کے لیے ہم جہاں رہتے ہیں. اگر ہم یہ بات نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہم لوگ ایک انتہائی شدید، میں اب لفظ سوچ رہا ہوں کیسے، وہ ہم ایک آزاد خیالی کا شکار ہیں. ہم نے فرار کے راستے اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم لوگ دنیا کے ہر ٹاپک پر بات کرنے کو تیار ہیں. ہم لوگ ان باتوں پر بات کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہو سکے کہ بھائی یہ ہماری گلی میں کیا ہوتا ہے، ہماری گلی میں جو بے روزگار ہیں ان کی بات کب ہوگی، ہماری جو معیار زندگی اب تک تیسری دنیا کا سٹیٹس ہے، بھائی اس پر بات کب ہوگی، اس کے ذمہ داروں کو ہم کب پوچھیں گے. اس سے نظریں چرا کے رکھو، باقی دنیا سب کے ٹھیکیدار بن جاؤ. اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. اسی سوچ کو بدلنے کے لیے عوامی بیداری موومنٹ ہے. اور ہمیں یہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے، زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف اپنی ذات کے لیے جیو، اپنے لیے جیتے رہو. یہ مطلب اور مقصد نہیں ہے. یہ تو حیوان بھی جیتا ہے، وہ بھی اپنے لیے جیتا ہے. صبح جاگتا ہے، شکار کرنے شروع کرتے ہی گھاس چرنے لگتا ہے، اپنے بچے پیدا کرتا ہے، یہ بچوں کو وہ کھلاتا پلاتا ہے، دودھ پلاتا ہے، اور اس کے بعد وہ شام کو وہ بھی سو جاتا ہے. اگر ہم بھی صرف اتنی سی سوچ اور اپروچ لے کر بیٹھے ہیں، ہم بھی حیوانی سطح پہ ہیں. ہمیں اس سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب ہے دوسرے انسانوں کے دکھوں میں ان کے شامل ہو، ان کی تکلیفوں میں شامل ہو، ان کے مسئلوں کو اپنا مسئلہ سمجھ کر ان کو منظم کرو، ان کو بیدار کرو. وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں، وہ سارے مسائل ان کے لیے یہاں خدا کی ذات نے ان کے لیے یہاں پر، ان کے لیے زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہوا میں، ہر جگہ ان کے لیے وسائل پیدا کیے ہیں. اور پھر وہ اپنے حصے کا ٹیکس بھی دیتے ہیں کہ وہ وسائل ان کے لیے اوپر استعمال ہو سکے. ہمیں یہ سب مقصد کے طور پر لینا پڑے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں، سب کے لیے، دوسروں کے لیے جینا ہے. اپنے لوگوں کی ترقی کا مطلب سمجھ، اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا ترقی کا اصل مطلب کیا ہے، اور ترقی کا کمپیر. ہمارے لوگ عجیب و غریب، کوئی ان کو یہ لالی پاپ ملے ہوئے ہیں، کبھی کوئی بیچ میں بہانہ لے آئیں گے، کبھی کوئی، او بھائی ترقی کا مطلب ہے آپ 21ویں صدی میں ہو. 21ویں صدی میں ترقی کا مطلب آپ دیکھو گے بھائی ترقی یافتہ ترین معاشرے، جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جہاں ہم کل کی بجائے آج ویزا لگوا کے جانا چاہتے ہیں، جہاں سے آنے والے کزنز کے رشتے ہم اپنی بہن بھائیوں سے کروانا چاہتے ہیں. ترقی کا مطلب ان معاشروں کے جیسے ترقی کہ ہمیں یہاں سے یہ یورپ جیسی ترقی ہو، یہاں پر وہ معیار زندگی اتنا بلند ہو، پر کیپٹا انکم اتنی بلند ہو، ایکسپورٹس اتنی بلند ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کا لیول اتنا بلند ہو کہ ہم یہاں پر بھی چھوٹے، یہاں پر کارخانے، فیکٹریاں، انڈسٹریاں لگ سکیں. ترقی کا مطلب سمجھنا پڑے گا. بیداری موومنٹ یہی سمجھانا چاہتی ہے، عوامی بیداری موومنٹ. اور غربت کو جڑ سے اکھاڑنے کے تمام تر کانسیپٹس کو سمجھنا پڑے گا. جب تک ہم یہ باتیں نہیں سمجھتے ڈیئر ویورز، ہم کسی صورت 70 سال ہو چکے، ہم مسئلوں کو حل نہیں کر سکے، ہم مسائل کی دلدل سے باہر نہیں آ سکے، کیونکہ ہماری پچھلی جنریشنز یہ باتیں نہیں سمجھ سکی. نوجوانوں پر سب سے زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے، یہ رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھیں، اپنی ذمہ داری لیں. یہ ذمہ داری لینے سے تعلق رکھتی ہے بات، یہ ذمہ داریاں لینی پڑیں گی، یہ نظریں نہیں چرانی پڑے گی. یہ دلیری اور بہادری سے اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی، اپنی گلی، اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے قصبے کی. ان کو منظم ہمیں کرنا ہے، ان کو ایک جٹ کرنا ہے ہمیں. جب تک ذمہ داری نہیں ہوگی ہم سوچتے رہیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور بھائی پھر 70 سالوں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ہم اور ہماری پچھلی جنریشن نے کچھ نہیں کیا، بھگت ہم رہے ہیں. اگر ہم بھی یہ ساری باتوں کو سمجھنے کی طرف نہیں جائیں گے، تعصبات کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے، علاقائی نفرتوں کو ختم کرنا نہیں چاہیں گے، جب تک ہم ورکنگ کلاس کے لیے ایک جٹ ہو کر ایک ورکنگ کلاس، ایک فیملی کا کانسیپٹ نہیں سمجھیں گے، ہم تقسیم در تقسیم در تقسیم رہیں گے، گلی محلوں میں رہیں گے، گاؤں میں، دیہاتوں میں، اپنے وطن کے اندر رہتے ہوئے ہم تقسیم رہیں گے. یورپ ترقی تب کر پایا جب اس نے تقسیم کرنے والی تمام سوچوں کو ختم کیا. چین بھی ترقی تب کر پایا تقسیم کرنے والی تمام سوچوں کو ختم کیا. تقسیم کرنے والی ہر بات ہمارے خلاف بات ہے، ہماری ترقی کے خلاف بات ہے. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی، اپنے لوگوں کو سمجھانی پڑے گی، اپنے حصے کا ذمہ داری لینی پڑے گی. چاہے آپ
مرد ہیں چاہے آپ خاتون ہیں، آپ سٹوڈنٹ ہیں چاہے لڑکی ہے لڑکا ہے، جو بھی ہیں، ہماری صرف زندگی کا مقصد صرف ایک نہیں. میں نوجوانوں کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہم صرف گانے سنیں، ہیئر سٹائل بنائیں، جینز ایک پہنیں اور ٹی شرٹ پہن کے اور بس اپنی ٹک ٹاک بنائیں اور بس اس کے بعد جی ذمہ داری ہوگی. نہیں، ذمہ داری صرف یہ نہیں، ذمہ داری یہ ہے کہ بھوکے بھی ہیں ادھر، بے روزگار بھی ہیں ادھر، ہسپتالوں میں علاج نہیں بھی ملتا، تعلیم آپ کو فرسٹ ورلڈ جیسی فرسٹ ریٹ کی تعلیم نہیں ملتی. ہم پہ یہ بھی ذمہ داری ہے. بنائیں ٹک ٹاک، میں اس بات سے وہ نہیں کہتا، یا اس بات سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف ایک طرف زندگی کا رخ تو نہیں ہے. زندگی کا رخ زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دینے کے حوالے سے. یہ ہے عوامی بیداری موومنٹ جسے جموں کشمیر ورکر پارٹی لیڈ کر رہی ہے. یہ موومنٹ صرف کوئی میری موومنٹ نہیں، یہ صرف جو اس کو لیڈ کریں ان کی نہیں، یہ موومنٹ آپ کی ہے، یہ تمام دوستوں کی ہے، یہ جو اس کو دیکھ رہے یہ اس کے لیے ہے، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کی موومنٹ ہے. یہ صرف ایک میر پور کی موومنٹ نہیں، یہ کشمیر پورے کی موومنٹ ہے، یہ پاکستان کی موومنٹ بھی ہے. یہ جس کو جو جدھر دیکھ رہا ہے یہ موومنٹ اس کی موومنٹ ہے کہ اس کو اپنے لوگوں کو نتھی کرنا ہے، جوڑنا ہے، سمجھانا ہے. اور یہی میسج لے کر ہم سب جگہ جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس، انجینئرز کے پاس، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے پاس، کالجوں والوں کے پاس، ہر کلرکوں کے پاس، ملازموں کے پاس، پرائیویٹ اداروں میں کام کرنے والوں کے، جو بھی ورکنگ کلاس ہے، دیہڑی اداروں کے پاس، سب کے پاس جائیں گے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں، کوئی بھی کمنٹ کرنا چاہیں، سو اٹ ول بی این آنر. اور یہ ایک بے لوث عمل ہے. اس کا مقصد کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، اس کا مقصد کوئی ذاتی پروجیکشن نہیں ہے، اس کا مقصد بیداری ہے، بیدار کرنا ہے، جگانا ہے. اور جب تک ہم جاگیں گے نہیں ہمیں کوئی حق نہیں ملنے والا. یہ آپ خود بہتر جانتے ہیں. ہم اکٹھے نہیں ہوتے، ہم منظم نہیں ہوتے، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. آپ سب کا بہت شکریہ. مزید ویڈیوز میں آگے مزید ویڈیوز کو بنائیں گے، آپ سے شیئر کریں گے، مختلف ٹاپکس کو بھی کریں گے. یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی ہیں. اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں، ان تک بھی میسج پہنچائیں، اور ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ہم سب اپنا رول پلے کرنے کا عزم کریں گے، جرت اور دلیری ہم دکھائیں گے، اور زندہ ہونے کا ثبوت دیں گے، انسانیت کا ثبوت دیں گے، اور غلط کو ہم ڈٹ کے غلط کہیں گے اس یقین کے ساتھ. غلام جیلانی، اللہ حافظ.